मसीह के क़ुद्दूस और बरक नाम में आप सबको सलाम कबूल हो। प्रोग्राम हतमी सच्चाई में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि मैं अपने प्रोग्राम में हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपकी आरा, आपके सवालात, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत कीमती हैं और हम उन पर ज़रूर गौर व ख़ौस करते हैं। और इस बात के सबूत के लिए आज हमने एक और पोस्ट के क्वेश्चंस को अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया है। ये पोस्ट है जनाब ज़फ़र इकबाल साहब की। मेरा ख़्याल है हम पहले भी अपने प्रोग्राम में इनकी पोस्ट के ज़रिए से जो एतराज़ात पहुँचते हैं उनको एड्रेस कर चुके हैं। आज भी हम ज़फ़र इकबाल साहब की जो पोस्ट है उससे हमने कुछ सवालात लिए हैं ताकि हम उनको एड्रेस करें। और इन सवालात पर डिस्कशन के लिए हमारे पास आज भी मौजूद हैं प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब, जिनको हम खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। प्रोफेसर साहब, आज जो पहला सवाल करने चाहूँगी, ज़फ़र इकबाल साहब कहते हैं कि एक तरफ तो मसीही लोग जनाब मसीह अलैहिस्सलाम को, जनाब मसीह सलाम अलैना को खुदा होने का दावा करते हैं, फिर उसके नबी होने का भी जो है वो ज़िक्र करते हैं और ये यहाँ तक कहते हैं कि वो जो है नबी ही नहीं बल्कि नबी से बढ़कर है। तो फिर इस बात को साबित करने के लिए कि वो मूसा जैसा नबी है या उनसे बढ़कर नबी है, वो पूरा एड़ी चोटी का वो जोर लगा देते हैं। ये ज़फ़र इकबाल साहब कहते हैं। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये बात तो दुरुस्त है कि हम मसीह को खुदा मानते हैं। अब उनका एतराज़ अभी उन्होंने ये किया कि जब आती है कि मूसा की माने नबी कौन थे, तो एड़ी चोटी का जोर लगा के उनको नबी साबित करने की कोशिश करते हैं। और साथ में ये भी कहते हैं कि वो नबी से बढ़ के भी दर्जा रखते हैं जी। तो वो कहते हैं कि ये किस तरह से हो सकता है? देखें, ये तो बाइबल बयान करती है कि यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा, यहाँ वो है जो हैकल से भी बड़ा और यहाँ वो है जो यूना से भी बड़ा। ठीक। आपने जो हज़रत मूसा का हवाला दिया है ना कि मूसा की मानद एक नबी बर्पा करूँगा, इसका कंटेक्स्ट नहीं मुसलमानों को समझ आता। और अगर मैं जान की अमान पाऊँ तो ये भी बता दूं कि इवन मोस्टली क्रिश्चियंस को भी इनका कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आता। ठीक। जब इस्तिस्ना 18वें बाब में इस बात का जिक्र है कि मैं तेरी मानद एक नबी बर्पा करूँगा, तो वहाँ पे याद रखिएगा कि एक दो बातें हैं जिनको ये नज़रअंदाज कर देते हैं, बल्कि तीन बातें जिनको नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन मैं सारी नहीं बताऊंगा मौजू के मुतल्लक। पहली बात तो ये है कि ये सब कुछ उस वक्त होगा जब तू मुल्क कनान में पहुंच जाएगा, उस वक्त होगा। ठीक। अब इसको तो हमारे मुसलमान भाई अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं कि कनान के साथ मुसलमानों का, हज़रत मोहम्मद का, इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं। सही। कनान मौजूदा यरूशलेम, हाँ आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा, खुदा ने कहा कि ये सब कुछ तुम्हारी उस दरख्वास्त के मुताबिक होगा जो कोहे हुरो पर की थी। ठीक। उस वक्त के वाक़े पर इसको तो सब टोटली नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक। कोहे हुरो वाला वाक़ा ये है कि बनी इसराइल ने हज़रत मूसा से कहा कि हम खुदा को देखना चाहते हैं। सही सही। कहानी आपको पता है, लोगों को भी पता है जी, बस उसको रिलेट नहीं करते। सही। तो जब खुदा नजर आया, आपको पता वो भी खुदा का जलाल पार्शली नजर आया था जी, मुकम्मल तौर पर नहीं। तो पहाड़ कांप रहा था, धुआं निकल रहा था और लोग डर गए, खौफजदा हो गए। उन्होंने कहा आवाज और हाँ, उन्होंने फिर मूसा से दरख्वास्त की कि ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। भाई आइंदा को आपकी बड़ी मेहरबानी, हम खुदा को बराह रास्त नहीं देख सकते, कोई मीडिएटर होना चाहिए और ये मीडिएटर इंसानी मीडिएटर होना चाहिए, ये दरख्वास्त की। अब आप इसको समझने की कोशिश करें कि खुदा ने कहा कि कोई हुर पर तुम्हारी की गई दरख्वास्त के मुताबिक अब मैं इसका इंतज़ाम करूँगा। वो इंतज़ाम क्या था? वो यसाया में 35 बाब की 3 से 6 है कि उसमें यहोवा खुदा ने कहा कि मैं खुद आऊँगा। ठीक। मैं खुद ही आ जाऊँगा, मैं तुम्हारा निजात दहिंदा हूँ, खुद ही आऊँगा। और जब आऊँगा तो उसकी निशानियाँ सुन लो। निशानियाँ उसकी ये है कि उस वक्त अंधों की आंखें वाह की जाएंगी। ठीक। लंगड़े हिरन की मानद चौकड़ियाँ भरेंगे। ठीक। यानी चलेंगे। सही। और बहरे सुनेंगे और मुर्दे जिंदा किए जाएंगे। ये और साथ कि मैं खुद आऊँगा। ठीक। इस बात को कभी ना भूलें, इस कंटेक्स्ट को। सही। अब मैं जो ये हवाला फिर से सर बता दें, यसाया उसका यसाया 35 बाब की 3, 4, 5, 6 आयत। ठीक।
میں ان دونوں حوالوں کو جب ایک جگہ کرتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کوہ حورب پہ اہتمام کیا گیا تھا خدا اس کو پورا کرنا چاہتا تھا کہ میں خود ہی انسانوں کے بیچ میں آ کے انبیاء کرام سلسلہ وار آتے رہے ہیں کہ اس نے اگلے زمانے میں طرح بطرح حصہ بحصہ لوگوں سے کلام کیا اور اخیر زمانے میں خدا نفس نفیس اس دنیا میں آ گیا موجود ہو. ہاں ٹھیک. بنفس نفیس وہ اس دنیا میں آ موجود. تو 3 حوالے ہیں جن کو ایک جگہ کر کے آپ کو، بلکہ 4 حوالے. اچھا ٹھیک. تو یہ یسایہ کے اندر لکھا ہے کہ میں ہی آؤں گا. صحیح. اور اس وقت جب میں آؤں گا تو یہ سب کچھ رونما ہوگا. صحیح. اچھا اب لکھا ہے کہ وہ میڈیٹر کے طور پر انسان بن کے آؤں گا. ٹھیک. سارے والے ایک جگہ آپ کر لیں، آپ کو بات سمجھ آ جائے. اس لیے یوحنا نے جب ایک وفد بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں، تو مسیح یسوع نے بجائے اس کے کہ یہ کہہ دیتے کہ ہاں وہ جو یسایہ میں کہا تھا، وہ جو استثناء کی کتاب میں لکھا تھا، وہ جو کوہ حورب کا مسئلہ تھا وہ بھی حل ہو گیا تو میں انسان بن کے آ گیا ہوں، یہ نہیں کہا. تو مسیح یسوع نے یہ کہا کہ آپ صرف یوحنا کو بھائی اتنا سا بتا دینا کہ اچھا سوال یہ ہے کہ تو وہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں. صحیح. سیدھا نہیں جواب دیا. مسیح یسوع نے کہا کہ آپ جا کے یوحنا کو یہ بتا دو کہ مردے زندہ کیے جاتے ہیں، لنگڑے چل رہے ہیں، اندھے دیکھ رہے ہیں. صرف آپ اتنا بتا دو، اس کو سمجھ آ جائے گی. صحیح. تو فوراً یوحنا ازدباغی کے ذہن میں یہ حوالہ ایگزیکٹ آٹومیٹکلی آ جائے گا. نہ صرف یہ استثناء والا بھی، کوہ حورب والا واقعہ بھی، اور یسایہ والا بھی، سارا اس کو سمجھ آ گئی. ٹھیک. تو موصوف ظفر اقبال صاحب چونکہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں کہ کہیں سے کوئی حوالہ اٹھا لیا تو بیان کر دی، کہانی بیان کر دی. ہم ایسا نہیں کرتے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ مکمل بائبل کو ماننا. ایک تو یہ ہے کہ اتھارٹی بائبل ہے ہمارے لیے. دوسری بات مکمل کو ماننا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک حوالہ ادھر سے. آپ کو پتا کہ ابلیس جب یسوع مسیح کے ساتھ حوالوں کی بات کر رہا تھا تو وہ یہی حرکت تو کر رہا تھا کہ ایک حوالہ اٹھا لیا تو مسیح یسوع اس کو یہ بتاتے تو نے یہ پڑھ لیا. یہ نہیں پڑھا کہ لکھا ہے کہ تو صرف خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر. یہاں بھی ان کو یہی بتانے کی ضرورت ہے کہ ظفر صاحب آپ نے یہ حوالہ پڑھ لیا، آپ نے یہ حوالے کیوں نہیں پڑھے آپ نے. اگر آپ اس لیے بعض اوقات مجھے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کسی مسلمان کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے کون سا حصہ دینا چاہیے. میں کہتا ہوں پوری بائبل دینا چاہیے. تو اور پوری بائبل اس کو ترتیب کے ساتھ پیدائش سے شروع کر کے مکاشفہ تک ترتیب کے ساتھ پڑھنا چاہیے، پھر اس کو خدا کا پلان سمجھ آئے گا. اگر آپ گاسپل سے شروع کر دیتے ہیں، زبور سے شروع کر دیتے ہیں، رومیوں کا خط شروع کر دیتے ہیں، ہی ول بی لاسٹ. تو یہی ان کا پرابلم ہو رہا ہے. اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کرسچن کا بھی پرابلم ہے، صرف ان کا ہی پرابلم نہیں ہے. صحیح. تو مسیح نے اس حوالے کو کوٹ بھی کیا. تو مسیح یسوع کے متعلق 198 ٹائٹلز ہیں بائبل مقدس میں. اگر ہم مسیح کی ذات کو سمجھنا چاہیں کہ کیا وہ انسان تھے، کامل انسان تھے، کامل خدا تھے، یا یک وقت کامل انسان اور کامل خدا تھے، یا ان کی پرسنالٹی کیا تھی، کسی ایک حوالے کو لے کے اگر آپ مسیح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ غلطی پر، آپ آف ٹریک. ایسا نہیں کرنا. بچوں کی پزل جو ہے نا اس میں 15-16 ٹکڑے ہوتے ہیں، اس میں ایک ایلیگیٹر بنا ہوتا ہے. اگر آپ 15-16 ٹکڑے جوڑتے ہیں اور ترتیب کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ایلیگیٹر بن جائے گا. اگر آپ ان کی ترتیب بدل دیتے ہیں تو ایلیگیٹر نہیں بنے گا. اور اگر آپ نے پورا ایلیگیٹر بنا لیا، ایک ٹکڑا مس ہے اور وہ ٹکڑا جو ہے وہ ایلیگیٹر کی آنکھ ہے، تو آپ دیکھیں آپ کا ایلیگیٹر کیسا ہوگا. صحیح. ٹھیک. مسیح یسوع کو اگر آپ پورا سمجھنا چاہتے ہیں تو 198 جو ٹائٹل ہیں ان سب کو گراسپ کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. صحیح. ظفر اقبال صاحب کی جو بیسک غلطی ہے نا، ہیں تو یہ بڑے اسکالر ہیں، بہت سمجھدار ہیں، لیکن بہرحال ہیں تو پھر انسان ہی نا. تو آپ مکمل سمجھیں، پھر آپ کو مسیح کی ذات سمجھ آئے گی. ایسے آپ ٹامکٹوئیاں ماریں گے تو آپ یو ول بی لاسٹ. ٹھیک. میں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ 5-6 اندھے تھے، انہوں نے ایک ہاتھی کو دیکھ لیا. دیکھا کیسے؟ فیل کر کے. تو ایک اندھے نے ہاتھی کی ٹانگ پکڑی ہوئی تھی، ایک نے ہاتھی کی وہ سونڈ پکڑی ہوئی تھی،
ایک نے اس کا کان پکڑا ہوا تھا, ایک اس نے دکھانے والا دانت پکڑا ہوا تھا. تو بہت سالوں کے بعد کسی نے پوچھا آپ نے ہاتھی دیکھا؟ ہاں جی دیکھا. آپ پہلے بتائیں. اس نے کہا پلر جیسا ہوتا ہے ہاتھی جس نے ٹانگ پکڑی ہوئی تھی. دوسرے سے پوچھا آپ بتاؤ ہاتھی کیسا ہوتا ہے؟ اس نے کہا چھاچ جیسا ہوتا ہے. تیسرے نے کہا جس نے دانت پکڑا ہوا تھا اس نے کہا تلوار جیسا ہوتا ہے. صحیح. جس نے سونڈ پکڑی ہوئی تھی اس نے بھی کوئی اپنی کہانی سنا دی. تو وہ چاروں بلائنڈ جو تھے وہ ہاتھی کو جامع طور پر, ہولسٹک طور پر نہیں بتا سکتے تھے پورا. ٹھیک. انہوں نے جو پارٹ دیکھا تھا وہی. صحیح. جس بات کو انہوں نے چھوا تھا, محسوس کیا تھا, وہی بتا دیا. ظفر اقبال صاحب نے بھی 2 چیزیں اکٹھی دیکھ لی ہیں, وہ ان کو ہی بیان کر رہے ہیں. وہ مسیح کو پرفیکٹلی نہیں بیان کر سکتے. صحیح. انفیکٹ پرفیکٹلی تو خدا کا احاطہ کرنا انسان کے لیے ویسے مشکل ہے, لیکن کم سے کم 198 ٹائٹل یسوع مسیح کے بائبل میں بیان کیے ہیں. ان کو تو پڑھ لیں. ٹھیک. ان کو بھی آپ سمجھ لیں تو آپ کو بہت حد تک مسیح کی ذات کی شناسائی ہو سکتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آج تک کرسچنز کے اندر اور کرسچینٹی کے مخالفین کے اندر لوگوں نے زیادہ زور جس بات پہ دیا ہے وہ مسیح کی ذات کو سمجھنے کے لیے دیا. جتنی بھی کونسلز ہوئی ہیں ان میں سب سے بڑا مسئلہ کہ مسیح کی ذات کو سمجھا جائے. تو بھائی آپ بھی جو کوشش کر رہے ہیں, ایکچولی میں آپ کی کوشش کو سراہتا ہوں کہ آپ کے اندر نیک نیتی ہے کہ آپ یسوع کو سمجھنا چاہتے ہیں, تو پھر پورا سمجھیں. صرف 1 یا 2 حوالے سے آپ کو یسوع مسیح کی ذات نہیں سمجھ آئے گی. یہ پک اینڈ چوز نہ کریں. آپ بائبل کو پورا پڑھیں جیسا میں نے کہا, پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک سیکوینس کے ساتھ پڑھیں. اور اگر کہیں پہ کچھ غلط فہمی ہوتی ہے تو ہم سے پوچھیں, ہم آپ کو بتائیں. ٹھیک. دوسرا ان کی پوسٹ کے اکارڈنگ کویشچن یہ ہے کہ عیسائیوں کو تو یہ بات ہرگز گوارا نہیں ہے کہ کسی اور شخص کو جو ہے مانند موسیٰ یا مثل موسیٰ بیان کیا جائے, کسی بھی نبی کو. اور تو پھر یہ وہ کہتے ہیں کہ بیان کیا جائے کہ پھر ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے کہ خدا خود اپنا ہی نبی ہو. یعنی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب مسیح علیہ السلام علیہ جو ہیں وہ خدا تھے, تو پھر خدا اپنا نبی خود کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑا ہی ٹرکی کویشچن انہوں نے پوچھا. ویسے نہیں, ٹرکی کویشچن نہیں ہے, سوال تو میرے خیال میں سیدھا ہی ہے, لیکن ان کی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ فیلسی جو ہے نا وہ شاید تھوڑی ٹرکی ہے. ٹھیک. 2-3 باتیں اس میں بھی ان کی غلط فہمی پر مبنی ہیں. کہتے ہیں کہ موسیٰ کی مانند جو نبی ہے, یعنی اگر وہ خدا ہے تو خدا خود ہی اپنا نبی تھا. اگر آپ نظریہ تثلیث سے واقف ہیں تو پھر آپ کو یہ سوال کرنا نہیں چاہیے. صحیح. اس سوال کے اندر تو ہم مانتے ہیں کہ خدا 3 پرسنالٹیز کے اندر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے, باپ, بیٹا اور روح القدس. اور جو بیٹے کی پرسنالٹی ہے وہ انسانی شکل میں ہمارے سامنے ظاہر ہوئی ہے. نبی کا جو ان کو لقب دیا گیا یا کہا گیا یہ اس لیے کہ انسان براہ راست خدا کو دیکھنے یا اس سے مکالمہ کرنے کا متحمل نہیں. اس وجہ سے خدا نے کہا کہ بہتر ہے کہ میں انسانی صورت میں, نبی کی صورت میں آ جاؤں گا جس کے آپ عادی ہو. لہٰذا جب خدا انسانی شکل میں آیا تو انسانوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ خدا ہے. وہ اس کو انسان ہی سمجھ رہے تھے, وہ اس کو نبی ہی سمجھ رہے تھے, اور نبی یا انسان کہہ کر ہی مخاطب کر رہے تھے. تو کم سے کم آپ جیسے پڑھے لکھے کو تو بائبل کے کانٹیکسٹ کو سمجھنا ضروری ہے. آپ تو ایسی باتیں نہ کریں. تو اگر آپ نظریہ تثلیث کو سمجھتے ہیں تو آپ کا سوال ختم ہو جاتا ہے. صحیح. ایک اور بات جو ان کی پوسٹ سے سامنے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو جو مسیحی حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح یسوع کو جو ہے وہ خدا سے کم منصب کوئی دینے کو تیار نہیں ہے. دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ جب ہم انجیل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں, تو بہت سارے حوالہ جات میں جناب مسیح سلام علیہ جو ہیں وہ خدا تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو کوئی خود اپنے آپ سے کیسے دعائیں مانگ سکتا ہے؟ جی, سوال ان کا ٹھیک ہے, لیکن اسی صورت میں سوال ان کا ٹھیک ہے کہ جب آگے نہ سمجھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے سامنے یہ سوال جو ہے نا اسی طرح غلط ہے جس طرح باقی ان کے سوال تھے. یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم مسیح کو خدا کے منصب سے نیچے لانے کے لیے تیار نہیں ہیں, نہ لانا چاہیے, آپ کو بھی نہیں لانا چاہیے. اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ واقعی مسیح خدا ہی تھے, انسان بن کے آئے تھے, تو یہ جرت آپ بھی نہیں کر سکتے. آپ چونکہ اسکیم الٹی لڑا کے بیٹھے ہیں,
آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں جو انسان جیسا نظر آتا وہ انسان ہے، اور کرسچن ان کو خدا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے ترتیب الٹی کر دی. اگر آپ کو کسی طریقے سے یہ سمجھ آ جائے کہ خدا انسان بن کے آ گیا تھا تو پھر شاید آپ یہ سوال نہ کریں. تو آپ نے کہا کہ اب آپ کی جو پریشانی وہ یہ ہے کہ اگر وہ خدا ہیں تو وہ دعائیں کیوں کر رہے تھے. بہت سارے لوگ مسیح کی منسٹری اور ان کے طریقہ کار سے واقف نہیں. میں کہتا ہوں وہ دنیا کے بہترین ٹیچر تھے. صحیح. یہ جو آج کل آپ نے طریقہ نکالا آڈیو ویژول کے ذریعے ٹیچنگ کا، یہ مسیح یسوع کا ایجاد کردہ، لوگوں کو پتہ نہیں ہے. بلکہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی ایسی آپ کو بہت ساری مثالیں مل جائیں گی. تو یسوع مسیح نے کہا کہ بھائی تمہاری جیب میں سکہ ہے، ہاں جی ہے دکھاؤ، اس پہ کس کی تصویر ہے. دیٹ واز آڈیو ویژول میتھڈ جو مسیح یسوع نے کیا تھا. مسیح یسوع ایک اور طریقہ کار اختیار کرتے تھے کہ عوام کو کوئی بات سمجھانی ہے تو پہلے وہاں پہ سڑک پہ ہیں، روڈ پہ ہیں، تو وہیں پہ سٹیج سیٹ کرتے تھے. سٹیج پہ باقاعدہ سیٹ کر کے وہ چیز سمجھا سکتے. جس طریقے سے سٹیج پہ سیٹ کر کے آپ کسی کو سمجھا سکتے، اس سے بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس عورت کو 12 برس سے خون جاری تھا، جب اس نے یسوع مسیح کے پلڑے کو چھوا تو اس کو شفا مل گئی. یسوع مسیح رک گئے. تو یسوع مسیح نے مڑ کر اپنے شاگردوں سے کہا کہ کسی نے مجھے ٹچ کیا، چھوا. شاگرد کہتے ہیں کہ استاد جی تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، بھیڑ آپ پہ بھیڑ گری پڑ رہی ہے، آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ کسی نے مجھ کو چھوا ہے. استاد جی ایسے ہی ہوگا کہ چلیں جس کام کے لیے جا رہے ہیں وہ کریں. مسیح یسوع نے کہا کہ نہیں، قوت مجھ میں سے نکلی، مجھے کسی نے چھوا اور مجھ میں سے قوت نکلی. اب آپ دیکھیں کہ جب شاگردوں نے ایک ایکسپلینیشن دے دی تھی، مسیح کو چاہیے تھا کہ چلو چھوڑو یار، یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے، چلو. لیکن مسیح یسوع کر کیا رہے تھے؟ سٹیج سیٹ کر رہے تھے. سٹیج سیٹ ہو گیا تو جب عورت نے بتایا کہ ایکچولی اس نے ایکسپوز کیا اپنے آپ کو جس نے چھوا تھا، اور یہ کہ اس کو شفا مل گئی تھی، اور شفا ایسی ڈیزیز سے ملی تھی کہ اس عورت کے خون بہہ رہا تھا، اور جس عورت کو اپنے مخصوص ایام میں خون جاری ہوتا ہے تو یہودی اس کو ناپاک سمجھتے تھے. یہاں پر یسوع مسیح ان کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ایک ایسی شخصیت، ایک ایسا شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے کہ جس کو اگر کوئی ناپاک سے ناپاک عورت بھی ہاتھ لگا دے تو یہ ناپاک نہیں ہوتا بلکہ وہ الٹا پاک ہو جاتی ہے. صحیح. تو یہ بات سٹیج سیٹ کر کے لوگوں کو سمجھا دی. اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جان بوجھ کے یسوع مسیح نے دانستہ طور پر سبت کے دن لوگوں کو شفا دی. بہت ساری مثالیں ایسی. جی. وہ کر کیا رہے تھے؟ سٹیج سیٹ کر رہے تھے کہ یہ مجھ سے سوال کریں گے اور میں پھر ان کو کوئی نہ کوئی لیسن دوں گا، اور وہ دیتے تھے. تو یہاں پر بھی یسوع مسیح کے شاگرد تھے 3.5 سال. ان کو جو ٹیچ کیا وہ ٹیچ اس طرح کیا کہ میں نے چلے جانا، میری ایبسنس میں، روحانی طور پر تو میں ہوں گا آپ کے ساتھ، میری ایبسنس میں آپ نے انجیل کی منادی کرنی ہے. تو اس بات کے لیے، اس چیلنج کے لیے یسوع مسیح نے ان کو ٹرین کر دیا تھا. تو بہت ساری چیزیں ان کو سکھا بھی رہے تھے. ڈیلی 24 گھنٹے ان کو سکھاتے تھے. مثلا دعائے ربانی کے وقت یسوع مسیح نے خاص کہا کہ بھائی صدیوں سے آپ سنتے آئے ہو کیا، لیکن میں آپ کو طریقہ جو بتا رہا ہوں، آپ دعا اس طرح کرو، خدا کا نام لے کر اس کو باپ کہہ کر مخاطب کرو، اور پھر اپنی باتیں اس کو اس طریقے سے بتا دو. دعائے ربانی ٹیچ کی. لازر کی قبر پر یسوع مسیح نے دعا کی، جس کو یہ کرٹیسائز کر رہے ہیں تو، لیکن دعا کے ساتھ یسوع مسیح نے وضاحت بھی کر دی کہ دیکھو باپ سے کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہے کہ میرے اشارے سے ہی کام ہو جانا، اور میری بات رائے گاہ نہیں جائے گی کہیں بھی، وہ پوری ہوگی. لیکن یہ میں کیوں اونچی اونچی آواز میں دعا کر رہا ہوں؟ میں ان کو سکھا رہا ہوں، ان کو سکھا رہا ہوں ان کی ٹیچنگ کے لیے. تو ہمارے لیے تو بڑا واضح ہے کہ اگر یسوع مسیح دعا بھی کرتے تھے تو وہ اس لیے کہ وہ اپنے شاگردوں کو لیسن دے رہے تھے. اور بہت ساری باتیں ہیں کہ سٹیج بھی سیٹ کرتے تھے اور ان کو سکھاتے بھی تھے. ٹھیک. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صرف انسان تھے. انسان وہ تھے، لیکن وہ کامل خدا اور کامل انسان بھی یک وقت. ٹھیک.
اچھا، پھر ایک پوسٹ، اسی پوسٹ میں وہ آگے لکھتے ہیں کہ ایک طرف تو مسیحی جناب مسیح سلام علیہ کی انجیل کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا تھے اور خدا پر تو وحی نازل نہیں ہو سکتی. تو پھر اس طرح تو یہ جو انجیل ہے، انجیل مقدس ہے، یہ تو جناب مسیح سلام علیہ کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جناب مسیح کی طرف سے یہ کسی اور پر نازل ہونی چاہیے. ہاں، ایک پرابلم ہمارے دوستوں کا یہ بھی ہے کہ انہوں نے پہلے سے بہت ساری چیزیں سپوز کر کے رکھی ہیں کہ یہ ایسے ہونا چاہیے، ایسے. وہ ایک سافٹ ویئر، اسلامک سافٹ ویئر ان کے جو ذہن میں چڑھا ہوا نا، ٹھیک، تو اس کے مطابق سپوز کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے کوئی ٹیچر سکھا رہا ہو کہ میں آپ کو بتاؤں ٹیلی ویژن کیسے کام کرتا، وہ لیکچر دے رہا، میں اس کو اپنی کہانیاں شروع کر دوں کہ بھائی جب وہ گندم کا بیج اگتا ہے تو وہ تو ایسے اگے گا، مجھے ڈانٹ دے گا بھائی آپ کو پتہ ہے نہیں آپ کدھر کی بات کدھر سے ملا رہے ہیں. میں جو آپ کو سائنٹیفک طریقہ بتا رہا ہوں، جو باتیں اس کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں. تو ہمارے مسلمان دوستوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم مسیح کو خدا مانتے ہیں، وہ خدا تھے. خدا پر جبرائیل نہیں آتا کہ جبرائیل آ کے خدا کو بتایا کہ بھائی یہ آیتیں ہیں تو پہلے ان کو رٹا لگا لے پھر آگے لوگوں کو بتا دے. مسیح کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، وہ خدا تھے، ان کی زبان مبارک سے جو لفظ بھی نکلا وہ الہام، یہ سمجھنا چاہیے. بلکہ اس کو اور واضح کر لیں کہ مسیح یسوع نے جو کہا اور جو کیا وہ سب الہام. ٹھیک، صحیح. اور اسی کو قلم بند کیا گیا، اس کو قلم بند شاگردوں نے کیا، اور شاگردوں نے بھی انسانی طور پر قلم بند نہیں کیا. یہ بھی اسلام میں اور ہم میں بیسک فرق ہے. ٹھیک، اسلام میں ہے جی 6 بندوں نے باری باری مجھے سیکوینس کے ساتھ بتایا، تو سند ہے ہمارے پاس. ٹھیک، میں اس سند کو، اگرچہ سند بھی ہے لیکن میرا اس پہ اتنا انحصار نہیں ہے، کیونکہ جن شاگردوں نے یہ لکھا الہام سے لکھا، ختم ہوگی بات. اس سے بڑی سند کوئی نہیں ہے کہ خدا ہولی اسپرٹ ان کو براہ راست بتا رہا تھا کہ یہ لکھو. تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے. بلکہ سورہ المائدہ کی 111 آیت میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں پر وحی نازل ہوتی تھی. تو یہ بات ان کو یا تو سمجھنا نہیں چاہتے یا سمجھ آتی نہیں ہے، دونوں میں سے کوئی ایک بات ہے. ٹھیک. تو ایک اور بات کہ جی انجیل کس کی ہونی چاہیے تھی، انجیل پھر شاگرد کی ہونی چاہیے تھی یا مسیح کی ہونی چاہیے تھی. جو انجیل ہے یہ کتاب نہیں ہے، پہلے آپ سمجھیں. گریک لفظ ایونجلیون ایک لفظ ہے، اس کا مطلب ہے گڈ نیوز. ٹھیک، گڈ خوشی کی خبر. جی، خوشخبری. تو انجیل یہ چاروں اناجیل بلکہ پورا نیو ٹیسٹامنٹ، اور اگر آپ مجھ سے زیادہ کلیئرلی پوچھیں تو پوری بائبل ایک گڈ نیوز ہے. تو یہ جو گڈ نیوز ہے یہ دی گئی ہے. جب آپ انجیل لوگوں کو سناتے ہیں تو آپ گڈ نیوز سنا رہے ہوتے ہیں. اور وہ گڈ نیوز کیا ہے؟ ایک کنسائز گڈ نیوز میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو پروس بتاتے تھے زیادہ تر، کہ جو بات مجھے پہنچی میں نے سب سے پہلے تم کو پہنچا دی. اور وہ گڈ نیوز یہ ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کی خاطر مر گیا، دفن ہوا، اور کتاب مقدس ہی کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. دیٹ از گڈ نیوز. لیکن جب وہ کتاب کی شکل میں آ گیا تو اب لوگ اس کتاب کو بھی انجیل کہہ دیتے ہیں، تو یہ بھی مستعمل ہے. لیکن اوریجنلی دراصل انجیل کا مطلب گڈ نیوز ہے جو اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور ہم ان کو زبانی بھی دے دیتے ہیں. تو پھر ہمارے دوستوں کو تو بے شمار تو غلط فہمیاں، ایک سوال کے اندر 10 غلط فہمیاں ہوتی ہیں، کیا کیا ان کو سمجھائیں اور کیا کیا نہ سمجھائیں. ٹھیک، آئی ہوپ کہ بات سمجھ آ گئی. صحیح. آگے چل کے یہ لکھتے ہیں کہ مسیحی ایک طرف تو جناب جو مسیح سلام علیہ ہیں ان کو خدا مانتے ہیں، پھر دوسری طرف انہیں ابن آدم بھی کہتے ہیں، یعنی ان کے مخلوق ہونے کا بھی ذکر کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں. تو بیک وقت خدا اور ساتھ میں مخلوق کیسے ممکن، جبکہ جناب جو حضرت مسیح سلام علیہ تھے وہ تو خود کو بھی جو ہے ابن آدم اکثر اوقات کہتے تھے. ٹھیک ہے. جو بات میں نے غور کی ہے، 4-5 سوال آپ نے پوچھے، ہر سوال میں ایک طرف تو یہ ایک طرف تو یہ، تو ہم اس کا ٹاپک فضیلت مسیح کی بجائے ایک طرف کیوں نہ رکھ لیں. تو اینی وے ان کا سوال کہ کئی جگہ بائبل میں مسیح کو ابن آدم کہا گیا، تو ایک طرف مسیح خدا مانتے ہیں، ایک طرف ابن آدم ہے. تو ابھی پچھلے سوال میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ 198 ٹائٹلز ہیں، سب کو سمجھنا چاہیے.
جب تک آپ سب کو ترتیب کے ساتھ نہیں سمجھتے آپ کو مسیح کی ذات اور مسیحیت بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. ٹھیک. اچھا ٹھیک ہے, یہ بات تو ہم کہتے ہیں کہ مسیح ابن آدم بھی تھا کیونکہ وہ کامل انسان ہے, مسیح ابن خدا بھی تھا, مسیح خدا بھی تھا, ہم تو یہ بات کہہ رہے ہیں. لیکن یہ آپ نے صرف اپنی طرف سے فرض کر لیا کہ وہ مخلوق ہے, یہ ہم نے کہیں نہیں کہا. نہ بائبل اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ وہ مخلوق تھے, یہ آپ نے سپوز کیا ہے. بائبل نے کہیں نہیں لکھا, نہ کسی مسیحی اسکالر نے کہا کہ وہ مخلوق ہے. ٹھیک. آخری سوال اس سلسلے کا, آگے چل کے یہ اپنی پوسٹ میں لکھتے ہیں کہ مسیحی دعوے کے مطابق ایک طرف تو مسیح داؤد کی نسل سے ہے, جی, پھر یہ کہتے ہیں کہ دوسری طرف, جیسے آپ نے کہا کہ آج کا عنوان دوسری طرف ہونا چاہیے, دوسری طرف مسیح اسے خدا کا بیٹا بھی کہتے ہیں. تو کیا خدا جو ہے کسی انسان کی نسل سے ہو سکتا ہے؟ نہیں, خدا انسان کی نسل سے نہیں ہو سکتا. لیکن بات وہی ہے کہ آج بہت سارے سوالوں میں نے اس بات کا ذکر کیا کہ آپ کو مصنف کے ساتھ چلنا کہ وہ کسی فریز کو, کسی فقرے کو, کسی آیت کو کن معنوں میں اور کس کنٹیکسٹ میں بیان کر رہا ہے. وہ اسکالرز کہتے ہیں کہ a text without a context is a pretext. ٹھیک. تو یہ تو اجازت ہی نہیں دیتا کوئی ٹیکسٹ کہ آپ اس کو کانٹیکسٹ کے بغیر پڑھ لیں. تو بالکل ٹھیک ہے کہ ہم مسیح کو داؤد کی نسل سے بھی کہتے ہیں, کیونکہ پیشگوئیاں یہ تھی کہ خدا نے ایک قوم کو چنا تھا, اس میں حضرت ابراہیم کو چنا تھا, اس میں حضرت داؤد بھی آئے, مختلف لوگ آئے, اور مسیح کو اسی نسل سے, داؤد کی نسل سے ہی آنا تھا اور اسی نسل سے ہی آئے. لیکن اگر آپ پڑھیں لوکا کا نسب نامہ, لوکا کی انجیل, تو اس میں لکھا ہے کہ مسیح یوسف کا بیٹا تھا, آگے لکھا جیسا کہ وہ سمجھا جاتا تھا. صحیح. اس کا مطلب قانونی طور پر کہ اگر اس کا شناختی کارڈ بنائیں یا جیسے زمینی لحاظ سے یا آپ گورنمنٹ کے آفس میں جب نام لکھوانے کے لیے بادشاہ نے آرڈر کیا جائے تو وہاں پہ اس کا نام تو لکھوانا, لکھوایا یہی نام تھا کہ بھئی اس کے باپ کا نام. لیکن آپ کی تو خود تھیالوجی ہے کہ مسیح کنواری مریم سے پیدا ہوئے, اس میں انسانی ملاپ کا, جسمانی ملاپ کا عمل دخل نہیں تھا. آپ خود مانتے ہیں, کرسچینٹی کی تعلیم بھی یہی ہے. تو جان بوجھ کر یا تو پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کنفیوژن کی زندگی گزاریں تو پھر آپ کی مرضی ہے, لیکن اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو بائبل کی تھیالوجی بہت واضح ہے کہ مسیح یسوع ٹھیک ہے جب مریم اور یوسف تھے تو انہی کا نام کہ یہ اس کی ماں معاشرے کے اندر تو یہی ہے. صحیح. اور ان کے کاغذات کے اندر بھی لکھوائیں گے, آج کا دور ہوتا تو پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کے اندر یہی لکھا جاتا ہے. بلکہ جب وہ ناصرت میں گئے تو لوگوں نے بھی اعتراض جب اٹھایا تو کہنے لگے کہ یہ تو یوسف بڑھئی یوسف کا بیٹا نہیں ہے, اس کی بہنیں ہمارے ہاں نہیں ہیں, اس کے بھائیوں کو بھی ہم جانتے ہیں. تو لوگ تب بھی کنفیوژن کا شکار تھے. اور شاید لوکا کی انجیل میں بڑا واضح لکھا کہ جیسا کہ لوگ سمجھتے تھے, تو آپ کی غلط فہمی ہے. بہت شکریہ پروفیسر صاحب آج کے اس پروگرام کے لیے بھی, اور امید کرتے ہیں آج کے اس پروگرام کے ذریعے سے بھی ہم نے حتمی سچائی آپ تک پہنچائی ہوگی. میں یہ سمجھ پائی کہ آج کے پروگرام میں ہم نے اس بات کا احاطہ کیا ہے کہ مسیحی حضرات یہ نہیں مانتے کہ انسان جو ہے وہ خدا بنا, بلکہ ہم اس بات کا اوپر کامل ایمان و اعتقاد رکھتے ہیں کہ خدا خود انسانی صورت میں انسانوں کے درمیان آیا. اسے ایک شاعر نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے, انسان کا اس نے روپ لیا, خود خالق آیا چرنی میں, وہ لامحدود کلام خدا بن طفل سمایا چرنی میں. ایمان ہے, امید ہے کہ بہت سی حتمی سچائیاں, بہت سی کنفیوژنس جن کا شکار بہت سارے لوگ ہیں, وہ ان تمام سچائیوں کو جاننے والے ہوں, ان تمام کنفیوژنس کو اپنے اندر سے دور کریں, اور آخر میں جاتے ہیں وہی ایک بات کہ ہم سچ کو جاننے, سچ کو برداشت کرنے, سننے اور سمجھنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کریں. اسی دعا کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گی. خدا حافظ.